प्रोग्राम सियासी व्यू के साथ यार जैन अपने मेहमान खास जनाब खालिद परवेज चौधरी और जनाब आसिफ मंजूर के साथ देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। मोहतरम दोस्तों, ये प्रोग्राम आपके लिए सियासी व्यू के नाम से हर ट्यूसडे की रात 8 बजे से 9 बजे तक पेश किया जाता है। दियारे घर में बसने वाली अपनी एशियन कम्युनिटी के लिए ये खास प्रोग्राम होता है जो अपने मुल्क के बारे में और जो मुल्क में हो रहा है उसका सारा नक्शा आपके लिए पेश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी बड़ी इज़्तिराबी कैफियत से गुजर रहे हैं और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो अपना और अपने बच्चों का हाल और अहवाल सारा टिकटॉक के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से और व्हाट्सएप के ज़रिए से अपने ख्यालात का इजहार हर शख्स कर रहा है। जो किसी का हाल है वो बयान कर रहा है, खा वो तकलीफ में हो या खा वो मजाक के तौर पर अजराह मजाक उसको पेश कर ले। ये है शख्स, हर शख्स वहां पर तकलीफ में है। और यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तानी चंद महीनों पहले जो इज़्तिराबी कैफियत से गुजरे हैं, जिस पर ये धमकी दी गई कि वो उनको पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे और उनकी नेशनलिटी मनसूख कर दी जाएगी, वो यहाँ आ नहीं सकते वगैरह वगैरह। बहरहाल वक्त गुजर गया और हम सब पाकिस्तानी खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर महफूज हैं और अपनों में गैर महफूज हैं। आइए चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। मोहतरम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पीडीएम की जो हुकूमत रही है और माशी तौर पर उन लोगों ने जो मुल्क का हाल किया है वो अब बयान नहीं किया जा सकता। हैरत की बात यह है कि जब जिनेवा कॉन्फ्रेंस में नौनिहाल वजीर खारजा जो ग्राइप वाटर पीते हुए एकदम से खानदानी असरो रसूख की बिना पर वहां जा पहुंचे और उनसे सहाफी ने सवाल किया, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो गया है या हो सकता है? जिस पर बच्चा बच्चा ही होता है, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तरक्की क्या है इसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी माशी हालत क्या है और कहां पर इस वक्त डॉलर है और कहां पर पाकिस्तान की करेंसी। अफगानिस्तान बांग्लादेश से भी ज्यादा नीचे आ गिरी है और अगर इसको अब सहारा न मिला तो शायद ये जमीन पोस हो जाएगी। कौन जिम्मेदार है? हाँ, यहां पर यह तस्करा करना भी जरूरी है कि एक नाम नेहाद मामूली सी वजीर जिसका नाम शाजिया मरी है, अब वाकई वो मरी है। उनके घर से 97 अरब रुपए कैश मौसूल हुए, जिस पर उनके स्पोक्समैन और उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जी हम पर ये इल्जाम है, इतना पैसा हमें नहीं पता कहां से आया है वगैरह वगैरह, और हमसे कुछ लोग कुछ बातें उगलवाना चाहते हैं जिसकी बिना पर ये हरकत की गई है। साफ वाज़े तौर पर ये बताया नहीं गया कि कौन उगलवाना चाहता है। लिहाजा चलिए छोड़ दीजिए इस बात को भी, लेकिन इतना पैसा घर में रखा हुआ है और जबकि मुल्क कर्जे में डूब चुका है और इंटरनेशनल बरादरी से कर्जा लेकर और तुम लोगों ने वो घर में रख लिया। लोग बिल देने के लिए तरस रहे हैं, उनसे बिल पूरे नहीं हो रहे, बिल जला रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम इस कदर बढ़ चुके हैं कि खुदा की पनाह। ये है पाकिस्तान और मुकाबला कर रहे हैं हिंदुस्तान से। हैरत है, निरा जज्बा। अब वक्त जो है और वो तमाम वक्त निकल चुका जब जज्बे की बातें हुआ करती थी
اور نعرہ تکبیر گونجا کرتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے ان نعروں کی, لیکن اب نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے, کچھ کرنے کا وقت ہے. پاکستان جس قدر متزلزل ہو چکا ہے, جس قدر اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں, وہ سبھی لوگ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. بہرحال یہی سوال میرا اپنے صحافیوں سے ہوگا جو میرے ساتھ اس وقت پروگرام کی زینت ہیں. یہی سوال میرا دیکھنے اور سننے والوں سے ہوگا. یہی سوال میرا ان صحافی برادری سے ہوگا جو عمران کے لیے تو شاید چلائیں, عمران کے لیے تو شاید اظہار کر دیں مخالفت میں یا حق میں, لیکن عمران ریاض کے لیے کوئی نہیں بولتا, اس کے بچوں کے لیے کوئی نہیں بولتا, اس کے بچے کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, کوئی صحافی جا کر نہیں پوچھتا. اگر پوچھتا بھی ہوگا تو کہیں نہ کہیں تو اس کا تذکرہ کسی نہ کسی صورت میں تو اس کا تذکرہ سامنے آنا چاہیے, نہیں آ رہا. حیرت ہے, حیرت ہے. بہرحال چلتے ہیں آج کی معاشی صورتحال پر, اور جو کچھ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں. جناب عاصم منظور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, میرے پروگرام میں ہمیشہ ہوا کرتے ہیں. عاصم صاحب مبارک ہو, 97 ارب کیش کی تصویریں اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھی, کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ یاور صاحب اور بھائی خالد صاحب. یاور صاحب یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ہمارے پاکستان میں جو غریب ہیں وہ بالکل بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز نیوز میں کہ ایک فیملی نے اپنے بچوں کو پہلے قتل کیا, ہسبینڈ وائف نے. قصور ان کا کیا تھا کہ ان کے پاس دودھ مانگ رہے تو ان کے لیے دودھ کے پیسے نہیں تھے, اور مالک مکان اوپر سے کرایہ مانگ رہا تھا. وہ 3 مہینے کا وہ کرایہ ان پر واجب تھا. تو انہوں نے تنگ آ کر پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو مارا اور پھر خود زہر پی کر انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. اور پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کے ساتھ لوگ جو ہیں, یقین کیجئے میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, میری کئی لوگوں سے پاکستان میں بات ہوئی ہیں, لوگوں نے اپنے گھروں کے زیور بیچ کر بجلی کے بل ادا کیے ہیں. لوگوں نے اپنے گھروں کے زیور بیچ کر, یقین کیجئے خواتین نے اپنی بالیاں, خواتین نے اپنے کنگن بیچ کر بجلی کے بل ادا کیے ہیں. یاور صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص کی انکم ہی 40-50 ہزار ہے, اس کا 70-80 ہزار کا بل آ جاتا ہے, تو وہ کس طرح یعنی کہ اس کو مینج کرے گا؟ صحیح ہے نا. تو آپ ایک طرف تو یہ حال ہے, آپ سندھ کی صورتحال کے آپ دیکھتے ہیں یاور صاحب, تو بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, یقین کیجئے بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں نہ تو کوئی میڈیکل ہے, نہ اسکول. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں, نیوز پر دیکھتے ہیں, میں دیکھتے ہیں آپ کہ وہاں پر جانور باندھے گئے ہیں اسکولوں میں. ہاسپٹل میں کوئی میڈیسن نہیں ہے, اور ہاسپٹل جہاں وڈیروں نے انہوں نے اپنے وہ ڈیرے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ تو سندھ کا حال ہے. میں آپ کو بتا دوں, جہاں تک بات ہے شازیہ مری کے 97 بلین روپی جو ان کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں. جس فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ جو شازیہ مری صاحبہ ہیں, یہ لوگ فرنٹ مین ہوتے ہیں, یہ پپٹ ہوتے ہیں. جس طرح ایان علی تھی, آپ کو ماضی میں یاد ہوگا, جس طرح شرجیل میمن تھا, آپ کو ماضی میں یاد ہوگا, اسی طرح جو جس طرح وہ احد چیمہ, جو وہ فلودے والا, وہ ریڑی والا, جو اس طرح ہوتے ہیں, شازیہ مری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, یہ فرنٹ مین ہوتے ہیں. تو 97 ارب ان کے گھر سے ملنا مجھے تو کوئی آکا نہیں لگا, کیونکہ یہ خاتون جو ہے محترمہ, یہ بینظیر انکم سپورٹ کی ہیڈ ہیں, سربراہ ہیں. یہ بینظیر انکم سپورٹ کی سربراہ ہیں. اور آپ کی کائنڈ انفارمیشن کے لیے, خالد بھائی نے پہلے بھی اپنے کئی پروگراموں میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ سندھ کا جو بجٹ ہے اس وقت ان 23 اور 24 میں جو سندھ کا بجٹ رکھا گیا ہے یاور صاحب, وہ انہوں نے رکھا ہے 2257.8 ارب روپیہ. 2257.8 ارب روپیہ سندھ کا بجٹ ہے, صوبہ سندھ کا بجٹ, جو ایک سال کا فنانشل ایئر 23-24 کے لیے رکھا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں, خالد بھائی ماشاءاللہ میڈیا میں ہے, ان کا ماشاءاللہ زیادہ وسیع تجربہ ہے, آپ کا ماشاءاللہ بہت وسیع تجربہ ہے. آپ نے کہاں پہ دیکھا کہ سندھ میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ ابھی کبھی دیکھا؟ کبھی تو ہم سندھ کی یہ حالت دیکھتے ہیں کہ ایک مریض کو ہاسپٹل میں لے کر جایا جا رہا ہے اور اس کو گدھا ریڑھی پر ڈال کر ایمبولینس کو پر لایا جا رہا ہے,
یہ ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو ایمرجنسی میں ICU میں بیڈ فراہم کیا جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت کے ساتھ وہ ڈرپ کو باندھ کر اس کو زمین پر لٹایا ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بچے کا کیس ہوتا ہے, وہ بیچارہ, ایک میں دیکھ رہا تھا سندھ میں ایک ڈلیوری کا ایمرجنسی کیس تھا, اور وہ ریڑھی پر, جو ریڑھی ہوتی ہے چار پہیوں والے جس پر لوگ فروٹ بیچتے ہیں, وہ شخص نے ریڑھی پر عورت کو ڈال کر وہ ایمرجنسی میں لے کر جا رہا تھا. تو آپ مجھے بتائیں یہ 2257.8 ارب روپیہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے, یہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے. اگر آپ سندھ کی حالت دیکھیں, یقین کہ یہ اتنی گندگی, اتنی ضلالت, انفارچونیٹلی میں 2 دفعہ میں نے سندھ کا وزٹ کیا ہے اپنے پاکستان کے دورے کے درمیان. یقین کیجئے جس طرح ہم کہا جاتا ہے نا کچی آبادیاں, آپ کراچی کا حال دیکھ لیں کہ 1960s میں کہاں تھا, آج وہ کہاں ہے. اتنا بجٹ ملنے کے باوجود, اتنا, یہ تو صرف میں نے سندھ گورنمنٹ کا بجٹ بتایا ہے یاور صاحب, جو کہ 2257.8 ارب روپیہ ہے, صرف سندھ گورنمنٹ کا بجٹ. اس کے علاوہ آپ کراچی ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے, آپ کراچی کا, حیدرآباد کا اون بجٹ کتنا ہوگا, جو انسائڈ ٹیکسز لگتے ہیں, جو ان کو کمیٹی کی ٹیکسز کی صورت میں حاصل ہوتا ہے, یہ سارا کا سارا کمیشن مافیا اور بتا مافیا کی جیبوں میں جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ایان علی نے کس طریقے کے ساتھ منی لانڈرنگ کی, وہ کس طریقے کے ساتھ $5 لاکھ لے کر جاتی رہی. وہ پکڑی گئی ایک دفعہ, کوئی پاکستان میں کوئی ایک بندہ ماندار آ بھی گیا اور اس نے اس کو پکڑ بھی لیا ایئرپورٹ پر, اور آپ نے دیکھا کہ اس کا بیچارے کا کیا انجام ہوا, اس کو ایک عبرت کی مثال بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. شرجیل میمن صاحب کے گھر کو سے ہاسپٹل میں, جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی ہم بات ہوئی تھی, بریفلی کہتا ہوں کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے شراب کی بوتل خود دیکھی, لیکن بعد میں اس کو شہاد میں کنورٹ کر دیا گیا. جب چیف جسٹس آف پاکستان ہی اس بات پر سٹینڈ نہیں لے سکتا, تو ایک عام ادارے کیا ہیں, کسی کو جرت ہے کہ وہ شاذ مریض سے پوچھ سکے؟ کوئی ادارہ, سارے کے سارے بے بس ہیں. اور یقین کیجئے جب پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے یاور صاحب, یقین کیجئے یہ انتہائی بدقسمتی ہے پاکستان کی, کہ ایک صوبے کو 2257.8 ارب روپیہ ان کا بجٹ ہے اور ڈیولپمنٹ کام زیرو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں انہوں نے لاڑکانہ کے لیے 100 ارب روپیہ کا بجٹ منظور کیا, اور کاغذوں میں وہ سارے کا سارا ہو بھی گیا, کاغذوں میں سارے کا سارا ہو بھی گیا وہ 100 ارب کا بجٹ. اور جب انہوں نے دیکھا کہ جس طرح بارشیں ہوئی, ملیریا, گلیوں میں پانی, سارے کا سارا, تو یہ چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, خالد بھائی نہیں کہہ رہے, نہ ہی کسی پر الزام ہے, یہ آن دا پوائنٹ بلیک اینڈ وائٹ ہے, چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کے ریمارک سے, کہ ڈائن بھی جو ہے وہ ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے. یہ جو فریال تالپور تھی زرداری صاحب کی بہن, یہ ان کا اشارہ ان کی طرف تھا, اور انہوں نے وہ $100 جو 100 ارب روپیہ تھا لاڑکانہ کی ترقی کے لیے, انہوں نے وہ کوٹا کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2008 میں زرداری صاحب پاکستان کے صدر بنے بدقسمتی کے ساتھ, اور یہیں سے پاکستان کی بربادی کا آغاز ہوا. اسی وقت 5000 نوٹ کا, جو 5000 روپے کا نوٹ تھا, وہ مارد وجود میں آیا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. اور آپ کو پتا ہے اس چیز کا, جو بلیک اینڈ وائٹ چیز ہے, کوئی کسی پر کوئی الزام نہیں ہے کہ کس طریقے کے ساتھ کراچی سے لانچز بھر کر دبئی جاتی تھی, کراچی سے لانچز بھر کر دبئی جاتی تھی. اس لیے 5000 کا نوٹ بنایا گیا تھا کہ منی لانڈرنگ انتہائی آسان ہوتی ہے. اور آپ کو پتا کہ کس طریقے کے ساتھ شرجیل میمن جیسے, یہ شاذ مری, یہ تو ایک, آپ یہ کہہ لیں یاور صاحب, یہ سمندر میں ایک قطرہ ہے, یہ سمندر میں ایک قطرہ ہے. اس طرح کے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں یاور صاحب کہ 5000 کا نوٹ کو بنانے کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ جو مافیا ہے, جو اپنا سارے کا سارا جو کرپشن کا پیسہ ہے, اس کو باہر لے جا سکے. اور دیکھیں کس طریقے کے ساتھ انہوں نے دبئی میں اور فورن کنٹری میں پلازے بنائے ہوئے ہیں. میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں, میں پاکستان کی فوج کی عزت کرتا ہوں, میں پاکستان کے اداروں کی ISI پر مجھے بڑا فخر ہے, لیکن میرا ایک ان سے درد مندانہ سوال ہے یاور صاحب. اگر تو ہماری جو ISI ہے وہ ماشاءاللہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اور جس پر ہمیں فخر ہے, اگر ان کو یہ پتا ہے کہ انڈیا کے ایٹم بم کہاں کہاں پر پڑے ہوئے ہیں, اگر ان کو یہ پتا ہے کہ انڈیا کے جو ویپنز ہیں وہ ان کی میزائل سسٹم کہاں تک جا چکا ہے, اتنی وہ ڈیپلی انفارمیشن رکھتے ہیں, تو کیا ہماری ISI کو یہ نہیں پتا کہ شاہجہاں مری کے گھر میں 97 ارب روپیہ پڑا ہوا اور وہ قوم کا پیسہ ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ یا تو ان کا حصہ ہے یا یہ ستو بیچ کر سوئے ہوئے ہیں.
सॉरी टू से, लेकिन ये एक रियलिटी है, हमें एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस बात को मानना होगा। जब घर में चोरी होती है सबसे पहली नजर चौकीदार पर जाती है। मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूं और मुझे अपने इदारों पर फख्र है, लेकिन मैं सवाल का जवाब भी चाहता हूं। एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते मुझे सवाल का जवाब भी चाहिए कि अगर हमें एक एक चीज का पता होता है, हमें ये तक पता होता है कि इंडिया की आज जिस तरह वो पहले लद्दाख में हैपन हुआ था कि कहां कहां पर उनकी इन्वॉल्वमेंट था, कहां कहां तक उनकी आर्मी आ चुकी है, उनका मिसाइल प्रोग्राम किस स्टेज पर चला गया है, उनके न्यूक्लियर वेपन किस स्टेज पर चले गए हैं, इतनी माशाल्लाह परफेक्ट और प्रोफेशनल हमारी आईएसआई है। क्या हमारी आईएसआई अंधी है? क्या इनको नहीं पता शादी अमरी के घर में 97 अरब रुपया पड़ा है? आपको याद होगा असलम रईसानी के घर से 84 अरब रुपया निकला था 2 साल पहले। आपको याद होगा वो सारा ब्लैक एंड व्हाइट है। क्या हमारी आईएसआई सोई हुई थी? उनको नहीं पता था इस बात का। ये एक मैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते सवाल कर रहा हूं। मेरा हक बनता है, मेरा हक बनता है, वो मेरी मदर लैंड है। हम हमारा वो पाकिस्तान जो है हमारी जान है, हमारी शान है, हमारे अदारे हमारी आन है, शान है, आईएसआई हमारी आन शान है। लेकिन मैं ये सवाल पूछने का हक रखता हूं कि अगर उनको इतनी इतनी चीज की उनको इन्फॉर्मेशन है तो क्या उनको ये नहीं पता कि किस तरीके के साथ फलूदेवाल के अकाउंट बने हुए हैं? उनको ये नहीं पता कि 2257 अरब रुपया जो गरीब आवाम का पैसा है, जो सिंध की डेवलपमेंट पर खर्च होना है, जो एजुकेशन पर खर्च होना है, जो मेडिकल पर और इस तरह की जो इंडस्ट्री पर खर्च होना है, वो इन करप्ट माफिया की जेबों में जा रहा है। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि हमारी आईएसआई अंधी है? उनको नहीं पता। ये मैं एक मुहब्बे वतन होने के साथ है ये मैं पॉइंट रेज कर रहा हूं। बिल्कुल। तो वहां जहां तक ये सवाल आ जाता है कि ये जहां तक शादी अमरी ने किया, मैं वेरी सॉरी टू से कि जिस तरह मैंने अभी पहले कहा कि ये इनका जो फ्रंट मैन है वो चीफ ऑफ स्टाफ जनाब जरदारी साहब है, जो सारे फ्रंट मैन है, चाहे वो शर्जील मेमन हो, चाहे वो जो क्या कहते हैं उसको शाजिया मरी हो, और इस जज वो अयान अली हो। इस तरह के कई मोहरे हैं और पीछे बैठा जो है माफिया वो इन सबको कंट्रोल कर रहा है। और आखिर में आपको छोटी सी एक बात बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं कि आज देखें ये बदकिस्मती है कि देखें कि आज अगर आप देखें कि $1 के 80 अफगानी मिलते हैं, $1 के 80 अफगानी हैं, एक अमेरिकन एक यूएस डॉलर के 82 इंडियन रुपी हैं, एक यूएस डॉलर के 106 बांग्लादेश का टका है। और पाकिस्तान का आज जो स्टेट बैंक की जो आज क्लोजिंग हुई है उसमें जो पाकिस्तान का ऑफिशियल डॉलर का रेट है वो 1 रुपए इक्वल टू 307 रुपए 10 पैसे पर क्लोज हुआ है, 307 रुपए 10 पैसे में, लेकिन 340 तक डॉलर मिल रहा है। मेरा एक दोस्त है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता है लाहौर से, आज मेरी से बात हो रही थी, 340 रुपए का जो स्टेट बैंक का जो मुकर्रर का रेट है वो 307 रुपए 10 पैसे क्लोज हुआ है आज 5 सितंबर 2023 में। लेकिन जो ओपन मार्केट में मिल रहा है वो 340 है। इसके जिम्मेदार कौन है? एक मजबूत फौज, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम। जब मजाल बनाने से मुल्क मजबूत नहीं होता जावर साहब, जो घर जो होते हैं उनकी दीवार भी मजबूत होनी चाहिए। ये करप्शन हमें दीमक की तरह चाट रही है और हमारे जो मुहब्बे वतन अदारे हैं, हमारे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको मिल बैठ कर सोचना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर को सोचना चाहिए कि खुदा के वास्ते कि अवाम को, एक तरफ तो अवाम खुदकुशियां कर रही हैं, वो अपने बच्चों को जिंदा दरियाओं में फेंक रहे हैं, वो जहर दे दे के मार रहे हैं, लोग यकीन कीजिए यानी कि पिस चुके हैं इस महंगाई के दौर में। और दूसरी तरफ ये जो बदमाश टोला है और देखिए किस तरीके से करप्शन कर रहा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तफसीली जवाब का। और देखिए ये बात बिल्कुल आपकी वजह है। अभी तो मैंने सिर्फ एक तमहीदी जो हल्की फुल्की एतराजात मुझे नजर आए, इदारों का जिक्र मैंने नहीं किया, खास इदारे का जिक्र मैंने नहीं किया, खलाई मखलूक का जिक्र मैंने नहीं किया, मुख्तलिफ नामों का जिक्र मैंने नहीं किया, लेकिन सिर्फ कनायों में इशारों में बात करना हमारा हक है, हमारा मुल्क है, और हम किसी की दिल आजारी नहीं चाहते, किसी इदारे की तजलील नहीं चाहते, लेकिन अपने करतूतों की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से, अपने ऐबों की वजह से ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अब खुलकर सामने आ चुके हैं। अब भी अगर भुट्टो जिए तो सुभान अल्लाह, उस कौम पर क्या कहें उनको, जिनको शऊर देने वालों ने दे दिया है, फिर भी अगर भुट्टो जिंदा है तो सुभान अल्लाह। चलते खालिद साहब, इस वक्त सहाफी बरादरी जाहिर है कि आर्टिकल लिखेंगे शाजिया मरी पर,
میں یقین مانے مجھے حیرت نہیں ہوئی، جیسے کہ عاصم صاحب نے بتایا، مجھے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ٹولہ جو اس وقت سندھ کی حکومت کر رہا ہے یہ ٹولہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے جو ایم کیو ایم تھا، جو انہوں نے معاملات خراب کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی ان میں شامل تھی، تو میں حیرت مجھے اس وقت ہوئی تھی جب اس قدر لوگوں کو مارا گیا تھا اور بھتے وصول کیے جا رہے تھے، اور پھر مظلوم بن کر ان کے سربراہان پارٹیوں کے رو رو کر ایک دوسرے کو گلے لگا کر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ پنجابیوں کو سمجھ میں آ جائے. بھائی سب کو سمجھ آتی تھی اس دور میں، آپ کی بھی سمجھ آتی تھی اور آپ کے جو پیچھے تھے ان کی بھی سمجھ آتی تھی. اس وقت آپ اندھے تھے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو نظر نہیں آتا تھا. آپ اندھے تھے، بہرے تھے، لولے تھے، لنگڑے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ مفاد کی جنگ لڑ رہے تھے. پاکستان کی جنگ کوئی نہیں لڑتا، نہ لڑنا چاہتے ہیں، لڑنے والے بھی نہیں لڑنا چاہتے. کیوں؟ کہ مفادات ہیں، اور مفادات کی جنگ میں عوام پس رہی ہے، متوسط طبقہ پس رہا ہے، اور کرائم بڑھ رہے ہیں، ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے. اب خدا داد مملکت خدا داد پاکستان اللہ رکھے قیامت تک اس کو، ہم اس کے باشندے ہیں، ان کے شہری ہیں، لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کا ہمیں جو ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم اس کا اظہار بھی کریں گے، میڈیا کے ذریعے بھی کریں گے، پرنٹنگ میڈیا کے ذریعے بھی کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی آوازوں کو بلند کریں گے. خالد صاحب، صحافی برادری کیا کر رہی ہے؟ شاہ مری پر جی بہت شکریہ یاور صاحب، آج آپ نے ٹائم دیا، اور پیارے بھائی عاصم منظور صاحب، اچھا لگتا ہے جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا، شاہ مری صاحب کا اب اتنا خلاصہ کھول دیا عاصم بھائی نے بھی، اور آپ نے بھی آپریشن کر دیا، اب بچہ تو کچھ نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر ان کے جتنی آپ تھوڑی سی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پیپلز پارٹی کی، کوئی ان کو مسٹر 10% کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ واحد پیپلز پارٹی ایسی ہے جو کرپشن کو اپنا حق سمجھتی ہے. الحمدللہ. اور الحمدللہ کہتے جی ہمارا حق ہے. تو وہ جتنے لوگ بھی ان کی پارٹی میں وہ کرپشن بڑے، وہ کہتے ہیں کرپشن کو کوئی چیز بری چیز سمجھتے نہیں ہے، بالکل نہیں سمجھتے. اور جب بیان علی والی جس کا ذکر کیا عاصم بھائی نے، وہ جو کسٹم انسپیکٹر پکڑا تھا اس کو پھڑکا دیا تھا انہوں نے، وہ غریب آدمی بیچارہ وہاں پر تھا ہمارے. اور ایک اور انہوں نے پیپل پارٹی کا راجہ پرویز اشرف، ان کا نیب کا کیس تھا ایک راجہ رینٹل کیس. اس کیس میں بھی وہ بندہ ایک ایماندار انسپیکٹر تھا. وہ میری بانجی کی شادی ہوئی اس گاؤں میں، میاں چنو کے پاس شہر ہے، وہاں اس شہر میں شادی ہوئی تھی، اس شہر کا لڑکا تھا. اس نے بھی جب کیس بتایا کہ کرپشن کا اتنا میگا کرپشن تھا، وائٹ کالر کرائم پکڑا گیا، اس کو بھی پھڑکا دیا اور پارلیمنٹ لاجز میں پھڑکایا. پیپلز پارٹی کے لیے یہ چیزیں جو ہے اللہ ان کو ہدایت دے، جس طرح لوگوں کو اپنے کرپشن بچانے کے لیے کچھ بھی حد تک جا سکتے ہیں، تو ان کو پکڑنا مشکل نہیں، ناممکن ہے. ابھی شاہدہ مری کی آئی نا، اور ان کے ایک مخدوم حسین شاہ صاحب تھے، ان کے اکاؤنٹ میں کتنے کروڑ روپے آ گیا. تو بعد میں پوچھا ہم سے جی کہاں سے، مجھے نہیں پتا کس نے ڈال دیے. یاد ہے آپ کو؟ مخدوم فہیم کیسا کچھ نام تھا ان کا، جی بڑے کافی سینئر لیڈر تھے. وہ کہا جی پتہ نہیں کس نے، ہاں پتہ نہیں کس نے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. تو اب یہی بات انہوں نے کر دی. ہاں جی، مخدوم فہیم صاحب. اب انہوں نے بھی یہی بات کر دی جی پتہ نہیں کس نے ڈال دیے، کون جو ہے پھنسانا چاہتا ہے، کیا چکر ہے. تو کچھ ہو نہیں سکتا، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے جو بڑی ہمارے طاقتیں ہیں تو وہ چاہتی ہوں کہ ان کو قابو میں رکھنا، بھی الیکشن بھی آ رہے ہیں تو کتنی بھی سیٹ کر لیں. تو ان کو بھی ذہن میں خیال آ گیا تاکہ ان کے سارے کیسز ہوں گے. تو پھر خالد صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر جو کوئی بھی کر رہا ہے، یہ تو بیچارے مظلوم ہیں، ان کی مظلومیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے، اتنا پیسہ ایک دم سے گھر میں آنا حیرت کی بات ہے.
وہ جو کروا رہا ہے اتنا ٹرکوں میں بھر کے لے آئے وہ پیسہ, چلو جی 16 ٹرک کے تھے لا دو مال دے. یار صاحب میرے خیال میں یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے. یار صاحب یہ بات ہے نا ایک دن کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ جو پیسہ دوسرا پیسہ ہوتا ہے نا کرپشن کا, وہ آپ بینک میں نہیں رکھ سکتے, وہ آپ کو ڈیفینیٹ گھروں کے اندر ہی چھپانا پڑتا ہے. تو جب یہ چھپاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو نہیں پتا, مگر وہ سارا حساب رکھتے ہیں, کہاں سے پیسہ لیا, کس نے لیا, کس کو دیا, وہ ساری ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. تب ان کو ضرورت پڑی ہوگی ذرا پیپلز پارٹی چھلانگے ماری ہیں کہ الیکشن جلدی کراؤ, تو وہ کہتے ہوں گے ذرا الیکشن جلدی نہیں ہونا, تھوڑا دیر ان کو سیٹ کر ڈویژن کی سیٹ کر دیں, تو ان کا آپریشن شروع ہو گیا. تو میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی کرپشن کے لیے کردار ادا کرے ہمارے طاقتور لوگ, تو میں بھی ان کو ہماری باتوں کے اوپر کو ترس آ گیا, تو چلو کر ہی لیتے ہیں, تو شروع کر دیا. ان ایکسپیکٹڈ سا کام ہو گیا, تو وہ شاید ایک آپریشن شروع ہو گیا جس میں یہ پہلا انہوں نے کانٹا پکڑ لیا, ایسے اور کئی کانٹے پکڑیں گے, تو پھر جو ان کی بات اگر مان لی بات تو ٹھیک ہے, نہیں مان لی سب کو پھر وہ لائن میں لگائیں گے. پھر اس کی دھاگا پکڑتے ہوئے مریم اس کا کیا نام ہے شازیہ موری کا دھاگا پکڑ کے وہ دھاگا دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے, اس کا لنک اس کے ساتھ جاتا ہے. اچھا تو اب مزیداری کی بات یہ ہے خالد صاحب, مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پیسہ ملک میں موجود ہے. جی بالکل 97 ارب روپیہ یہ اگر ٹیکس کلیکشن کیا جائے نا پورے ملک سے, تو اس کے نزدیک عاصم صاحب صحیح فکر اظہار کریں گے کہ دیکھیں اس کے نزدیک پہنچ جاتا ہے ہمارا جو ٹیکس کا پیسہ ہے, اگر کلیکٹ کیا جائے سال پر تو یہ اتنا پیسہ ٹیکس میں ہمیں مل جاتا ہے. لیکن یہ تو گھروں سے نکل رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ملک میں موجود ہے, رکھنے والوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور جتنا دکھانا ہے دکھا کے پکڑنے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. جی جو ابھی آپ نے ریٹ ڈالر کی ریٹ بڑھے ہوئے, ان لوگوں نے پیسہ ایک تو کرپشن کر کے پیسہ دبئی لے گئے مختلف طریقوں کے ساتھ, اور دوسرا انہوں نے جتنے منی چینجرز ہیں نا, منی چینجرز نے پیسے ڈالرز پاؤنڈ کے بلیک کر کے رکھے ہوتے ہیں, یہ چھپا لیتے ہیں. جب چھپا لیتے ہیں پھر نہیں نکالتے, ڈالر کی شارٹیج ہوتی ہے, قیمت بڑھ جاتی ہے. اور سیکنڈلی جو کرپشن ہوتی ہے, اتنی بڑی کرپشن آپ کو پتہ ہوتی ہے, آج تک کسی کو سزا ملی ہے؟ یہاں پر سزا کا رواج ہی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ جتنے کرپشن کرتے ہیں وہ این آر او مل جاتا ہے. آپ کے سامنے بھی نواز صاحب نے این آر او لیا, ابھی این آر او پھر لیا انہوں نے, جو بھی سارا ٹولہ جو 15 جماعتیں ملی تھی, انہوں نے کیا کیا, نیب کے قانون چینج کر لیے, قانون چینج کر کے جتنے ایسی کیسز وہ سارے معاف کروا دیے. کچھ کہہ دیا کہ نیب نے کہا جی سارے ہمارے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی چھان بین کرو, اسحاق ڈار کی کرو, اور جو بی بی سی کی رپورٹ ہے یا انٹرنیشنل رپورٹس ہیں ان کے مطابق ہر شخص کا نام اس رپورٹ میں موجود ہے جتنے پی ڈی ایم کے کردار ہیں. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کرے کون؟ یہی لوگ ہیں جو ضرورت ہیں, یہی لوگ جو ہیں یہ علمبردار ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی وفاداری کے علمبردار بن کر بکواس کرتے ہیں. ان کے لیے اب یہ کتنا بڑا تھپڑ ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے پیش کر دیا ہے اور اپنے منہ پہ خود مارا ہے. جی تو ان پر کون یقین کرے گا؟ عاصم صاحب اتنی بڑی آوازیں پھینکنی, وہ جو ہے انجمن مدرسہ, وہ ان کے جو خاص طور پر ایک انجمن ہے ان کی مدرسوں کی, ان کے سربراہ وہ بھی خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں. یار بھی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, 5 لاکھ اسٹوڈنٹ لے کے انہوں نے کہا تھا میں آ جاؤں گا, لو میرا صاحب, ان کو نہیں چھیڑ سکتا کوئی بھی نہیں چھیڑے گا. آپ کے پاس آپ پر چارجز ہیں, آپ اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں ہیں؟ ملتان میں پراپرٹیز لی ہوئی تھی کہ آپ آ کر اس کا حساب دیں. تو ان کا جواب تھا مولانا صاحب کا, جو کہ 5 لاکھ علماء کے سربراہ ہیں, جو ان کا جواب تھا کہ میں 5 لاکھ جو ہے نا اپنے طالب علم لے کر میں نیب کا اسلام آباد کا گراؤ کروں گا. دیکھیے میری بات سنیں, اگر وہ سچا ہے تو آ کر اتنا وہ بڑا عالم دین ہے
تو وہ آ کر اپنے جو الزامات ہیں ان کا جواب دے اور سرخرو ہو. یہ سب بغیرتی کی انتہا ہے یاور صاحب. بالکل اس میں شک ہی نہیں. جی خالد صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہی فرما رہا تھا کہ ان کو مولانا فضل الرحمان کی جو تاریخ میں آج تک کسی نے ان کا حساب نہیں کیا. ایک بار انہوں نے تھوڑی سی نوٹس دیا تھا عمران خان کے زمانے میں، جی حساب دیں مدرسوں کا. انہوں نے کہا جی 5 لاکھ لوگ میں لے کے آؤں گا. اس کے بعد کس نے لینا ہے؟ آج تک حساب ہوا کسی کا؟ آج تک حساب ہوا ہی نہیں. یاور بھائی میں اب جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا، ہر پروگرام میں جو ہے نا میں اپنی آرمی سے ریکویسٹ کیا کروں گا، شاید کبھی ان کو ترس آ جائے ہم پہ، کہ آپ نے جو ابھی تک 75 سالوں سے کر لیا، آپ کی مہربانی بہت شکریہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ. آپ مہربانی کریں، آپ اپنی آرمی سے توقع نہ کریں، کیونکہ وہ نیوٹرل لوگ ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ الگ ہیں. سیاست سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سیاست جانتے ہی نہیں ہیں. وہ ہمیشہ سٹیٹمنٹ ان کے سربراہان یہ دیتے رہے ہیں ہمارا سیاسی معاملات سے کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ الزام دیں سیاست دانوں کو جو پپٹس بنتے ہیں کسی کے، اور پپٹس کرنے کے بعد مفاد ان کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی حاصل کرتے ہیں. جب ان کا وقت ختم ہو جائے گا ایک نیا کردار آ جائے گا. جیسے یہ خادم حسین رضوی والی جماعت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دینی جماعت ہے. پپٹ ہیں سارے کے سارے ریموٹ. یہ سب روبوٹ ہیں اور یہ وہ سیاسی جوا کھیلنے والے لوگ ہیں، اور ان کو نہ ملک سے ہمدردی ہے اور نہ ان کو عوام سے ہمدردی دے. یہ مفادات کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں اور مفادات ان کو ملتے رہیں گے. اب خادم حسین کا رضوی کا بیٹا جو ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ سعد رضوی، اس سے پوچھا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ کیا آپ عمران کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں چل سکتا. وہ انتہائی برا آدمی، یہودی لابی کا ایک کریکٹر ہے. میں نواز شریف کے ساتھ چل سکتا ہوں کیونکہ وہ نیک آدمی ہے، بیبا آدمی ہے، شریف النفس آدمی ہے. اس کے کردار کے ڈنکے جو ہے یورپ کے لائبریریوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو جو کچھ دونوں بھائی کرتے رہے ہیں حمزہ سمیت، اور جو کچھ انہوں نے اب آ کر کیا ہے نیب میں آ کر، وہ تو دھلے ہوئے لوگ ہیں. ان کو چھیڑنا یا ان کے اوپر بات کرنا یہ بے وقوفی ہوگی. لہٰذا ہاں، ہم یہ تو حق رکھتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں، مثلا عمران ریاض، اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا. صحافی برادری کبھی کبھی تذکرہ کر دے تو ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ پروگرام میں اکثر یہ اپنے ذکر کرتے رہتے ہیں، عاصم صاحب ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن اس طرح حالات دبا کے، ڈرا کے، دھمکا کے بہتر نہیں ہونے والے. ہر شخص ابل رہا ہے اندر سے، ایک لاوا پک رہا ہے، اور اس وقت سے ڈریں جب یہ لاوا کہیں ابل کر باہر گلیوں میں نہ آ جائے. پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے اور ترقی کروانے والے لوگ موجود بیٹھے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہچز آ جاتی ہیں، کچھ ایسی مسائل ہیں جن کے پیش نظر ہم ترقی سے ڈرتے ہیں. ہمارا دل نہیں کرتا اگر یہ سب کچھ ایمانداری کے ساتھ ہو جائے تو ملک کہیں کا کہیں پہنچ جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں. ماشاءاللہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بالکل ہی آپ کو ہوگا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ تقریباً یہ کوئی 10-12 سال کی بات ہے میرے خیال میں، مشرف کا دور تھا. اس وقت ڈاکٹر صبر مبارک کاند نے، جو صبر مبارک سے ڈاکٹر صاحب جنہوں ہمارے نیوکلر پروگرام کے بھی وہ ڈاکٹر قدیر کے ساتھ بڑے سائنسدان ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہم جو تھر کا کوئلہ ہے ہم اس کو ڈیزل میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور گیسز بنا سکتے ہیں. انہوں نے مثال دی تھی برازیل کی. انہوں نے کہا برازیل کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے اور ایگزیکٹلی اس لیول پر یہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈرلنگ کرتے ہیں. ڈرلنگ کرنے کے بعد کوئلوں کے ایک سرٹن لیول پر وہ ہیٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ڈیزل ہے، جو کوئلہ ہے، اس میں وہ 2 پورشن بن جاتے ہیں. وہ ڈیزل بھی بنتا ہے اور باقی جو بھاپ ہوتی ہے اس کی گیسز تیار ہوتی ہیں. انہوں نے کہا تھا اگر اس طریقے کے ساتھ ہو جائے تو پاکستان میں ہم ایک انقلاب لا سکتے ہیں اور ہم پوری دنیا پر یہ یعنی کہ جو ہمارا جو زر معاملہ جاتا ہے $15 ارب کا ہر سال پیٹرول کی امپورٹ پر، وہ سارا ہم فنش کر سکتے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارے ممالک کو
یہ ڈیزل اور گیسز بیچ بھی سکتے ہیں. انہوں نے جی اس کے لیے 65 کروڑ روپے کا بجٹ مانگا تھا. انہوں نے کمیٹی جی بٹھائی, پارلیمانی کمیٹی بٹھائی, 1-2 اجلاس ہوئے. پہلے فیز میں انہوں نے 2 کروڑ ان کو ایشو کیے, وہ تھوڑا سا جی پیپر ورک ہوا. بعد میں انہوں نے کہا کہ معاشی حالات کے باعث فنڈنگ ان کی روک دی گئی. کہا گیا کہ ہمارے معاشی حالات اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ اچھے نہیں ہیں کہ ہم 65 کروڑ روپے اس پروجیکٹ پر لگائیں. تو 65 کروڑ روپے لگا کر اگر ملک کی تقدیر بدل سکتی تھی, وہ نہیں لگایا جی گیا, اور 97 ارب ایک کے گھر سے نکلا. یہ اب یقین کیجئے یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. آپ کو یاور صاحب شاید یاد ہوگا, ایک پاکستان کے بڑے مشہور بزنس مین ہے, امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہے. وہ انہوں نے جی 2-3 دفعہ انہوں نے جارجیا سے سینیٹر کا الیکشن بھی لڑا امریکہ سے. وہ جی ان کے بل گیٹس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. وہ جی انہوں نے پلان کیا, انہوں نے بل گیٹس کو, یہ نواز شریف کے پہلے دور حکومت کی بات ہے, تو انہوں نے جی جی بل گیٹس کو انہوں نے کنونس کیا کہ آپ پاکستان آئیں, اور جو آپ اپنا ایپل کا پروجیکٹ ہے, انہوں نے سارا ان کو کہا, ان کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے کہ آپ جی پاکستان میں آئیں اور آ کر اپنا انویسٹ کریں. اس وقت جو جی منصوبہ بندی کے وزیر تھے, یہی تو ہماری ملک کی بدقسمتی ہے. یہاں پر ٹیلنٹ ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر سارے جہال اور بندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جی ایک نون لیگ کے تھے احسن اقبال صاحب, وہ تھے جی مین مین. ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ مانگی کہ کس طریقے کے ساتھ ہمارا جو ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے ایپل گروپ کا, آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور پرائم منسٹر کی, نواز شریف کے اس پرائم منسٹر بل گیٹس کی ایک میٹنگ ارینج کروا دیں, تو ہم جی پاکستان میں ایک ہب بنائیں گے ایپل کمپنی کا, اور وہ سارے جو انویسٹمنٹ ہے وہ جہاں پر لائیں گے. ان مسعود صاحب نے کتنے مہینے ان کو ٹائم نہیں دیا. وہ جب بھی فون اچھا کرتے تھے ان کو ٹرکا دیا جاتا تھا. وہ جی آخر کار وہ بندہ بادو ہو کر, شکست خوردہ ہو کر, یقین کیجئے وہ واپس امریکہ چلا گیا. اور بعد میں آپ نے دیکھا وہی جو پروجیکٹ جو وہ اپنے محب وطن پاکستان میں لانا چاہتے تھے, وہ آستن اقبال کی نااہلی کی وجہ سے, ان جیسے بیوقوفوں کی نااہلی کی وجہ سے وہ انڈیا کے بنگلور میں چلا گیا. انہوں نے وہ سیم بل گیٹس کا انڈیا کا دورہ ہوا, اور ان کو تاریخی استقبال کیا گیا, ان کو VIP آنر دیا گیا. واجپئی تھے اس وقت ان کے پرائم منسٹر, اور ان کو خود جی ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے گئے. اور آج دیکھیں بنگلور میں انہوں نے کیا کیا کر دیا, اور انڈیا کو انہوں نے معاشی ہب بنا دیا. IT کا دیکھیں انہوں نے کیا, انہوں نے یعنی کہ سسٹم وہاں پہ سیٹ اپ کیا کہ اس میں انڈیا جو ہے وہ شک ہی پوری نہیں دنیا ہے. پر چھا گیا. یہ بالکل ہمارے جی لوگوں میں, ہمارے پاکستان میں, اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ٹیلنٹ کی کمی ہے, یہ غلط بات ہے. جی ہمارے جی پاکستانی ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور بہت ہی ذہین لوگ ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کو یوز نہیں کیا جاتا. اب دیکھیں جی جو بھی آپ دیکھیں, آپ یوگا کی مثال لے لیں جابر صاحب, یہاں جی پر ایک ان کا انسٹیٹیوٹ ہے, وہ جہاں جو 100-200 جو ذہین ترین بندے ہوتے ہیں, بے شک وہ غریب آدمی ہے, ریڑھی والے کا ہے, جس کا بھی ہے, ان کو یہ سکولوں سے کالجوں سے مانیٹر کرتے ہیں. جو جی ان کی جو جب یہ ان کا تھنک ٹینک ہوتا ہے, ان لوگوں کو ایسا ادوں پر ٹاپ ادوں پر دیتے ہیں, کیونکہ جی اگر جنگل بالکل کا بادشاہ شیر ہو وہ سب کو کنٹرول کرتا ہے. جی وہ جو بے شک جو باقی گورے ہیں وہ اتنے انٹیلیجنٹ نہ ہوں, لیکن جو اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں, ان کے جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں, جو ان کی پالیسیاں بناتے ہیں, وہ انہوں نے انٹیلیجنٹ لوگوں کو ساری کریم کو آگے لے کر آتے ہیں, جو فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے. یہاں MNA کا بھائی آئے گا, MNA کی وائف آئے گی, جو سیاسی آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی کسی جو ہمارے چودھری صاحب ہیں یا جٹ صاحب ہیں, قریشی صاحب جی ہیں, جی ان کا بیٹا آئے گا, کیانی صاحب ہے ان کا بیٹا آئے گا, سومرو صاحب جی ہیں ان کا بیٹا آئے گا, ان کی بابی آئے گی, ان کا چھوٹا بھائی آ جائے گا, نیفیو آئے گا. اپنے رفیق تارڑ صاحب تھے, سائرہ تارڑ آ گئی, عطا تارڑ آ گیا. یہ خاندانی بے شک وہ جہل لوگ ہوں, بے شک جی ان کو پڑھ ایجوکیشن نہ ہو, لیکن ان لوگوں کو یہ آگے کر دیتے ہیں. یہ ملک کی جی پالیسیاں بناتی ہیں, تو کیا رزلٹ ملے گا مجھے بتائیں. بالکل صحیح فرمایا خالد صاحب. جاتے جاتے کوئی وکلا برادری کا ہی تذکرہ کر دیجئے, وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. ان کی کیا اچھا صورتحال ہے؟ جی عدالتیں کیا الیکشن ہونے کے لیے بےتاب ہیں؟ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے بنا دیے گئے ہیں جن پر یہ کہا جائے کہ جی الیکشن ہو جائیں گے اور ہونے والے ہیں. سیاور بھائی, ابھی اب ہسٹری اگر ہم اٹھا کے دیکھیں, وکلا برادری نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا. آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس اسکار علی چودھری صاحب تھے, اس کو جب پکڑا گیا
बालों से घसीटा गया, तो ये वकला बाहर निकले थे, इन्होंने डंडे खाए थे। तो इस तरह जब भी वकला तंजीमें जो हरावल दस्ता बन के आगे निकलते हैं, उसके पीछे फिर अवाम भी निकलती हैं, सियासी जमातें भी साथ हो जाती हैं, तो वो एक माहौल बन जाता है, मुल्क की एक सिचुएशन जो है मुख्तलिफ हो जाती है जब वकला बाहर आते हैं। अब वो एहतजाज ने ऐलान किया और सुना है कि पेशावर से कुछ वकला जो उन्होंने वहां से तहरीक का आगाज कर दिया, वाकई में ये वकला निकले और वो ऐलान करें कि हमारी इलेक्शन बार जो है ना, इलेक्शन हो बार में, क्योंकि वो एलजी ये नहीं होने दे रहे, सस्पेंड किया हुआ है। तब देखिए वो निकले या फिर अवाम भी निकलेंगे साथ, और लोग भी साथ मिल जाएंगे। तो आने वाले वक्त में देखिए अगर ये वकला बाहर निकलते हैं तो फिर कोई तब्दीली आ सकती है जी। उसके अलावा उम्मीद तो है कि आपको आने पता ही वाला है। वक्त हाँ जी, बेहतर होगा। बाकी प्रियज लाई के साथ क्या हो रहा है आपको पता है। जी प्रियज लाई को किस तरह लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया, इधर से छोड़ा गया और इसे पकड़ा गया। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, और जब अदालत कहती है कि इस अफसर को पेश करो, वो कहते हो अफसर मुल्क से बाहर चला गया हॉलीडे के लिए। तो अब तो ये हालात जा रहे हैं, अदालतें क्या करें, अदालतें बेबस है। बहरहाल इमरान रियाज खान को जो केस चल रहा है उसको पेश ही नहीं कर रहे, और 120 दिन होने वाले हो गए, उसको नहीं पेश कर रहे। बस तकलीफ दे बहरहाल चीजें, अल्लाह ताला हिदायत दे। ये जरूरी है कि ऐसे मौकों पर शोर शराबा करके अवाम को ये शऊर दिलाया जाए प्रोग्रामों के जरिए से और अवामी इज्तिमाआत में कि वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें, लेकिन कानून को हाथ में ना लें, मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। बहरहाल यही हमारा पैगाम है आज के प्रोग्राम में, खास तौर पर हमारे उन बड़े इदारे जो कि इंडिपेंडेंट इदारे शायद हैं, माफ कीजिए मेरे मुंह से शायद निकल गया, यकीनी तौर पे होंगे, हाँ जी, और ऐसे इदारे जो माजूल हो चुके हैं, ऐसे इदारे जो बेबस हैं, उनके सरबराहान जो बेबस हैं, उनसे गुजारिश है कि कानून को और कानून और आइन की बालादस्ती को हमेशा उजागर रखें और बुलंद रखें। और शाजिया मरी जैसे लोग जो हैं, और भी हजारों होंगे, पीडीएम भरी पड़ी है, हम ये नहीं कहते कि ये दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल भरी पड़ी है, और भी कई कैरेक्टर हैं जो सामने आ सकते हैं। बहरहाल मुल्क की बेहतरी का सोचें, आवाम की बेहतरी का सोचें, यही हमारे लिए बेहतर होगा। आने वाले वक्त में हम आवाम का खास ख्याल रखने के अहल तो हो जाएं, फिर आवाज बुलंद करेंगे और लोग हमारी सुनेंगे। यावर हुसैन को अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।